मगर इसके बेड छोड़ने से पहले ही तनावश ने उसे कंधे से पकड़कर पीछे खींचते हुए दोबारा तकिए पर लिटा दिया। अभी तक 7:30 नहीं बजे, आप बिस्तर नहीं छोड़ सकते। ये चौंचले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, समझी। कबीर दादा ने इसे दूर धकेलने की कोशिश की, मगर वो बुरी तरह इससे चिमट गई थी। क्यों इतना भी हक नहीं बनता कि आप 2 मिनट मुझसे बातें कर लें? वो रो खफा होते हुए बोला। तो बातें करने के लिए और वक्त नहीं मिलेगा? इस वक्त मिलेगा। खाना खाकर घर से निकल जाएंगे और फिर मालूम नहीं 12 बजे लौटेंगे। इससे भी देर कर दें। अलबत्ता वादा करें कि 10-11 तक लौट आएंगे तो जाने देती हूँ। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? कुछ ज़्यादा ही पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए हैं। कबीर दादा को सच में तब चढ़ गई थी। दूर हटो। इसने सख्ती से इसे दूर झटका। बस 5 मिनट और। 7:30 बजे चले जाना। वो ढीठपन से इससे चिमटी। उठने का इरादा तर्क करते हुए कबीर दादा ने सर पकड़ लिया था। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक ही दिन में वो इतनी बेतकल्लुफ़ हो जाएगी जैसे बरसों की आशना हो। कभी कभी तो इसे यूं ही महसूस होने लगता था जैसे वो वाकई इसकी महबूबा हो। इतने ही तंग पड़ रहे हैं तो लिए जाएं। वो रूठते हुए इससे दूर हो गई। शुक्रिया। वो उठते हुए बोला, अब बराए मेहरबानी चंद दिन नाराज़ ही रहना। मगर इसके गुसल खाने में घुसते ही वो मुस्कुराते हुए उठी और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। इसके लिए स्टिच शुदा सूट निकाल कर इसने बाहर लटकाया और ख़ुद को खाना लेने चल दी। राहत खाला इसे बावर्ची खाने में ही नजर आई थी। खाला जान आप जाएं, आराम करें। बताया था ना जब तक मैं यहाँ हूँ आप बावर्ची खाने की तरफ से बेफिक्र हो जाएं। मगर बेटी, इसने फ़िक्रमंदी से कुछ कहना चाहा। तनावश कता कलामी करते हुए बोली, बहस को छोड़े खालाजान, मैं ये सब अपनी खुशी से कर रही हूँ। खुश रहो बेटी। वो दुआ देते हुए बाहर निकल गई। तनावश चूल्हे पर तवा रख कर जल्दी जल्दी रोटियां डालने लगी। रोटियां पकाकर इसने खाने के बर्तन ट्रे में सजाए और ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गई। राहत खाला ने इसे बताया था कि वो कबीर दादा खाना वगैरह कमरे ही में खाता है। डाइनिंग हॉल का वसी कमरा सिर्फ मेहमानों की आमद पर इस्तेमाल होता था। इसके खाना लगाने तक कबीर दादा भी तैयार होकर आ गया। इसी वक्त तपाई पर रखे इंटरकॉम की घंटी बजी। कबीर दादा ने रिसीवर उठाया। चौकीदार ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा, सर इखलाक हुसैन साहब तशरीफ़ लाए हैं, ड्राइंग रूम में भेज दिया है। ठीक है, मुख्तसरन कहते हुए इसने रिसीवर रख दिया। मेरा मेहमान आ गया है, तुम खाना खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। तनावश का जवाब सुने बगैर वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। वो बस खफा नज़रों से इसे घूरती रह गई। ख्वाबगाह से निकलते ही इसे दरवाजे से अंदर दाखिल होता हुआ इखलाक हुसैन नजर आया। इसके होठों पर नदामत भरी मुस्कुराहट थी। कबीर दादा ने आगे बढ़कर इससे मुसाफहा करते हुए कहा, बैठे शाहजी। शुक्रिया कहते हुए इसने नशिस्त सोफ़े पर संभाली। भाभी नज़र नहीं आ रही? हाँ, वो कमरे में है। ये कहते ही इसने तनावश को पुकारा। वो दरवाजे की तरफ से आने वाले को झांक रही थी। कबीर दादा की आवाज़ सुनते ही इसने पीछे होकर सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया और बाहर निकल आई। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। करीब पहुँच करीब पहुँचकर इसने धीमे लहजे में इखलाक हुसैन को सलाम कहा। वालेकुम सलाम। इखलाक हुसैन ने उठकर इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, वैसे आप मेरी बेटी की हम उम्र हो, मगर कबीर भाई की वजह से आपको भाभी ही कहना पड़ेगा। जी भाईजान। वो मुस्कुरा दी थी। आपकी शादी पर तो नहीं आ सका, आपने झटपट यही सब कुछ कर लिया। बहरहाल मेरी तरफ से यह हकीर सा तोहफ़ा फरमा ले, कबूल फरमा ले। इखलाक हुसैन ने खूबसूरत पैकिंग में लिपटा हुआ एक छोटा सा पैकेट इसकी तरफ बढ़ाया। इसकी कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं थी भाईजान। ये कहते हुए इसने सवालिया नज़रों से कबीर दादा की तरफ देखा और इसके इस बात में सर हिलाने पर इसने वो पैकेट पकड़ लिया। शुक्रिया भाईजान। जीती रहो। इखलाक हुसैन ने बज़ाहिर अखलाक भरे लहजे में कहा, मगर नामालूम क्यों तनावश को इसके लहजे में खलूस की सख्त कमी महसूस हो रही थी। ठीक है, जाओ। कबीर दादा ने इसे वापस जाने का इशारा किया और वो सर झुकाए ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गई। इसके ख्वाबगाह में गायब होने तक इखलाक हुसैन की आंखें इसे घूरती रहीं। कबीर दादा के गला खंखारने पर इखलाक हुसैन ने गड़बड़ाकर इसकी तरफ देखा और खफीफ होते हुए बोला, वैसे भाभी कुछ ज़्यादा कम उम्र नहीं है? गौर नहीं किया। कबीर दादा बेपरवाही से बोला था।
اچھا، میں 2 کاموں کے لیے حاضر ہوا تھا۔ ایک تو کل رات میرے ہاں چھوٹی سی تقریب ہے، آپ کو اپنی بیگم کے ساتھ حاضری دینا ہوگی، اور دوسرا کام آپ کو معلوم ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ واضح انداز میں بھابھی سے معذرت کروں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے شاہ جی، اگر آپ مجھے اسی وقت روک کر اپنے الفاظ واپس لے لیتے تو مجھے ضد پر جلی نہ پاتے۔ شکریہ۔ اخلاق حسین اٹھتے ہوئے مسکرایا، ویسے ایسی لڑکی کے لیے اتنا غصہ کرنا تو بنتا ہے۔ کھانے کا وقت ہے۔ کبیر دادا نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ کھانا کل رات اکٹھا کھائیں گے، اس وقت میں کسی دعوت میں جا رہا ہوں۔ آپ کی دعوت ادھار رہی۔ کبیر دادا سے الوداعی مصافحہ کر کے وہ تیزی سے چلتا ہوا باہر نکلا۔ ڈرائیور نے اسے دیکھتے ہی کار کا عقبی دروازہ کھول دیا تھا۔ کار میں بیٹھتے ہی وہ نوشاد افریدی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ سنائیں شاہ جی، وہ شاید اس کی کال ہی کا منتظر تھا کہ پہلے ہی گڈی پر کال وصول کر لی گئی تھی۔ اپنا نمبر بھگتا آیا ہوں، اب کبیر دادا کی باری ہے۔ تفصیل سناؤ یار۔ نوشاد کے لہجے میں کچھ جاننے کی تڑپ تھی۔ بس اسے شادی کی مبارکباد دی، اس فاحشہ کو چھوٹا سا تحفہ دیا اور واپس آ گیا۔ کیسی ہے اس مرتبہ نوشاد گل نے صاف طور پر منہ سے اگل دیا کسی کیا جاننے کی خواہش تھی۔ سچ کہوں تو وہ کمینہ فضول میں پاگل نہیں ہوا جا رہا۔ اگر اس سے جھگڑا نہ بھی ہوا ہوتا تب بھی اس لڑکی کو دیکھنے بعد میں اس کے حصول کی کوشش ضرور کرتا۔ اخلاق حسین نے اپنے دماغ میں چھپی غلاظت اگلی۔ نوشاد گل نے بلند و بانگ قہقہہ لگایا، اب تو اس رکھیل کو دیکھنے کی خواہش اور بڑھ گئی ہے۔ امید ہے کل رات کی تقریب میں تمہاری یہ حسرت باقی نہیں رہے گی۔ نوشاد نے مسکراتے ہوئے کہا، تو شاہ جی انہی باتوں نے تو ہمیں آپ کا مرید بنایا ہوا ہے۔ اخلاق حسین بھی کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی کبیر دادا کی نظر جوں کہ پڑے ہوئے کھانے کے برتنوں پر پڑی۔ آپ کی منتظر تھی۔ کبیر دادا کو معلوم تھا اس سے بحث بیکار ہے۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ ایک ہی دن تناوش کے ساتھ گزارنے کے بعد اسے لگنے لگا تھا جیسے وہ اسے برسوں سے جانتا ہو۔ اس کا ہر عمل کبیر دادا کو پہلے سے پتہ چل جاتا تھا، اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کا مفہوم وہ ادائی سے پہلے جان جاتا تھا۔ اسے سالن نکالنے کے لیے جوں ہی ڈونگے کو ہاتھ لگایا، اس کے ہاتھ سے ڈونگا جھپٹتے ہوئے وہ تیز لہجے میں بولی، میں ڈال رہی ہوں نا؟ میرے پاس ہاتھ نہیں ہے کیا؟ وہ کہاں ہار ماننے والی تھی، برجستہ بولی، ہاتھ پاؤں تو بیوی کے پاس بھی موجود ہیں، تو میں پھر وہ کیوں شوہر کی کمائی کھاتی ہے؟ غلط، آج کل کئی عورتیں نوکری پیشہ ہیں۔ وہ بحث پر اتر آیا تھا۔ ان میں اکثریت مجبور خواتین کی ہے، اور جو شوقیہ نوکری کرتی ہیں انہیں شوہر کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ کبیر دادا اس پر چوٹ کرتا ہوا بولا، تو تم بس شوق پورا کرنے کے لیے نوکری ڈھونڈ لو، کم از کم اس بہانے میری جان تو اس خدمت گزاری سے چھوٹ جائے گی۔ ہر کسی کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے، اور میرا شوق آپ کی خدمت کرنا ہے، آپ کا خیال کرنا اور آپ کے ناز نخرے برداشت کرنا ہے۔ شوخی بڑے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے پہلا نوالا کبیر دادا کے منہ کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ منہ کھولے بغیر اس نے ناک منہ چڑھائی۔ جب بتایا ہے، اس طرح کے چونچلے مجھے بالکل پسند نہیں۔ پھر تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ یہ کہتے ہوئے خود نوالا توڑنے لگا۔ تناوش نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا تھا۔ جو ہی اس نے وہ نوالا منہ کی طرف لے جانا چاہا، تناوش نے بائیں ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چہرے پر غصہ طاری کرتے ہوئے کبیر دادا نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گھبرائے بغیر بولی، ہر بات پر ضد کرنا اچھی عادت نہیں ہے۔ ضد نہیں کر رہا، تمہاری حرکتوں پر غصہ آ جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تناوش کے ہاتھ میں پکڑا نوالا منہ میں لے لیا تھا۔ تناوش نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کبیر دادا کا دایاں ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے منہ کی طرف لے جانے لگی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ کبیر نے اسے روکنے کی واجبی سی کوشش کی، مگر وہ تناوش ہی کیا جو مان جائے۔ اپنا سر جھکا کر اس نے کبیر دادا کے ہاتھ میں موجود نوالا اپنے منہ میں لے لیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی انگلیاں بھی منہ میں ڈال لی تھیں۔ نوالا چباتے ہوئے وہ شوخی سے بولے، جو بچے پیار کی زبان نہیں سمجھتے ان سے زبردستی کام لینا پڑتا ہے۔ کبیر دادا اسے غصیلی نظروں سے گھورتا رہ گیا۔ وہ شرارتی لہجے میں بولی، اب خود کھانا شروع کریں، مجھ سے دوسرے نوالے کی امید نہ رکھیں۔
نہ چاہتے ہوئے بھی کبیر دادا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اور اگر میں کہوں کہ سارا کھانا ہی تمہارے ہاتھوں سے کھانا ہے پھر؟ سچ وہ جیسے خوشی سے کھل اٹھی تھی اس کے ساتھ لگتے ہوئے وارفتگی سے بولی، میں حاضر ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے دوسرا نوالہ کبیر دادا کے ہونٹوں کی طرف بڑھایا۔ اس کی بے ساختہ خوشی نے کبیر دادا کو حیران کر دیا تھا۔ خلوص کسی تعارف کا محتاج نہیں ہوا کرتا، محبت کو اظہار کی حاجت نہیں رہتی، چاہت الفاظ کا سہارا نہیں لیتی، عشق خوشبو کی طرح نظر آئے بغیر اپنی موجودگی کا یقین دلا دیا کرتا ہے، پیار پھول کی طرح گونگا ہو کر بھی اپنی کشش میں جگڑ لیتا ہے۔ کبیر دادا نے بھی اس کے شرارتی لہجے کو دیکھتے ہوئے مذاق کیا تھا، مگر تناوش کے چہرے پر امٹ پڑنے والی بے پایہ خوشی نے اسے مسحور کر دیا تھا۔ وہ اس سحر سے تب باہر آیا جب تناوش اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا چکی تھی۔ اچھا اب بس کرو، خود بھی 2 نوالے لے لو۔ پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے اس نے سیر ہو جانے کا اعلان کیا تھا۔ وہ خوشی سے چہکی، مجھے تو لگ رہا ہے یہ سارا کھانا میرے ہی پیٹ میں کیا ہے۔ کبیر دادا نے منہ بنایا، احمقوں کے سینگ تو نہیں ہوتے۔ وہ شوخی سے گنگنائی، ایک ہمی کو احمق کہنا کوئی بڑا الزام نہیں، دنیا دل والوں کو اور بھی بہت کچھ کہتی ہے۔ کیا تمہیں حقیقت میں ایسا ہی لگتا ہے کہ میں تمہیں محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر لے آیا ہوں؟ کبیر دادا ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ سے بولی، خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ اگر جانتی ہو تو پھر ہر وقت رومانس کا بھوت خود پر سوار نہ رکھا کرو۔ اس مرتبہ کبیر دادا کی بات کا جواب دیے بغیر وہ کھانا کھاتی رہی۔ کبیر دادا میٹھا کھانا کھانے لگا۔ وہ 3 چمچے لے کر گلے میں مفلر کی طرح لٹکی ہوئی ٹائی باندھنے لگا۔ تناوش نے کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، مجھے بھی ٹائی باندھنا سکھا دو۔ کیوں، کیا سوٹ پہننے کا شوق ہے؟ نہیں، آپ کی ٹائی میں خود باندھا کروں گی، میں باندھ سکتا ہوں۔ وہ جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بار بار یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں۔ میں محتاج یا معذور سمجھ کے آپ کے کام نہیں کرتی۔ اس کا طنزیہ لہجہ نہیں تھا، مگر کبیر دادا کو غصہ آ گیا تھا۔ جب مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری خدمت کی تو کیوں اپنی توانائیاں ضائع کرتی ہو؟ اس کے سامنے کھڑے ہو کر تناوش نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، اور جب معلوم ہے کہ میں یہ سب کرنے سے باز نہیں آؤں گی تو آپ کیوں نہیں اپنی ضد چھوڑ دیتے؟ وہ جھلاتے ہوئے بولا، ضد چھوڑوں گا یا نہیں تمہیں ضرور چھوڑ دوں گا۔ شاید مجھے ڈرا کر خوشی ملتی ہے، وہ دکھی لہجے میں کہتے ہوئے اس کے قریب ہوئی، اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر اس نے کبیر دادا کے چہرے اور چھاتی پر پھونکا۔ کبیر دادا نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، اب جاؤں یا کوئی اور وظیفہ رہ گیا ہے؟ وہ لجاجت سے بولی، پلیز جلدی آنے کی کوشش کرنا، مجھے نیند نہیں آئے گی۔ تو ٹی وی دیکھ لینا، ٹی وی پر فلم دیکھ لینا، نہیں تو نیند کی گولیاں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تناوش نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، اتنا ہی کہہ دیتے کہ کوشش کروں گا تو کوئی خوش ہو جاتا۔ دروازے کے قریب رکتے ہوئے اس نے تیکھے لہجے میں کہا، کسی کو خوش کرنا میری عادت نہیں ہے۔ وہ شوخی سے بولی، اچھی عادت ہے، ڈال لینی چاہیے۔ وہ ترکی بہ ترکی بولا، اچھی عادتیں اچھوں کے ساتھ جچتی ہیں۔ وہ سرعت سے بولی، اپنی اچھائی کا مجھ سے پوچھیں، رہنے دو۔ منہ بناتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ محافظوں کو اس کی روزمرہ معلوم تھی، گاڑیاں تیار حالت میں کھڑی تھیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کی نظر ڈرائنگ روم کے دروازے کی جانب اٹھی۔ وہ وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کے آگے بڑھنے تک وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ رہا۔